वो एक बारिश हो रही थी, तो वो एक वाक़या सुना रहा था कि एक दफ़ा जो है वो कोई हिंदू राम 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 कह रहा था, उसके मुंह से रहीम निकल गया। तो रहीम कह दिया उसने एक दफ़ा, तो बारिश हो गई। तो मैंने कहा यार, राम रहीम ये सब अगर राम भी कह रहा है तो उसी को कह रहा है ना। कह रहा है क्या काफरों की बातें कर रहे हो तुम, हिंदू हो, कलमा पढ़ो, ये वो, इस तरह की ज़हनियत है लोगों की और अक्सरियत में है। मैंने कहा यार देखो इनके दिमाग, मतलब अगर वो राम कह रहा है तो क्या खुदा को नहीं कह रहा है, या कोई कोई अलग खुदा है? तो क्या वाकई तुम लोग समझते हो कि दो तीन खुदा है, मतलब उनका कोई और है, और अगर उनका कोई और है तो उनको जो भी मिल रहा है तो वो उनका दे रहा है, और ये अल्लाह उनको नहीं दे रहा और वो दे रहा है। और इसी तरह अगर ईसाइयों का है तो फिर तो पाँच छः हो गए, बहुत सारे हो गए। तो क्या, और क्या वो उसी को राम राम नहीं कह रहे जिसको तुम अल्लाह कह रहे हो? मतलब एक अजीब के भाई नहीं, वो राम राम कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी, मैं जहाँ काम करता था जाफा फार्मा में, तो मैंने कहा गुड बाय, तो उसने कहा नहीं खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ भी नहीं, अल्लाह हाफिज़। अभी अल्लाह हाफिज़ भी जो है ज़ियालत के ज़माने में आया, पहले आप टीवी पे देखें कितना खुदा हाफिज़ चलता था, बाद में अल्लाह हाफिज़ ऐसा आया कि खुदा हाफिज़ को जैसे खुदा ही हाफिज़ हो गया। तो ऐसी मजहबियत बढ़ती गई है, और इस तरह की लोगों की ज़हनियत है कि भाई क्या कहें। मैं फिर इंसानियत का एक दायरा मैंने कहा, फिर एक और है, वो है कुछ डीप, कुछ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, एनलाइटमेंट, और इस तरह एक हार्ट टोले को सुनिए आप, एलन वेट्स है, संदीप महेश्वरी भी कुछ ऐसी ऐसी बातें करता है, actualize.org पे लियो गोरा है वो है, या एक हार्ट टोले की दो किताबें हैं, पावर ऑफ नाउ और द न्यू अर्थ, ये पढ़ें। तो मतलब इससे भी एक बड़ा दायरा, एक मजहबियत का दायरा, जैसे मैं मानता था कामती और जे जो सही कह रहे हैं, एक ऊपर उठ के कह रहे हैं, मतलब एक बाउंड्रीज से ऊपर कह रहे हैं, किसी से नफरत नहीं है और ये। लेकिन एक और फिर है दायरा, पर वो भी एक दायरा ही है। ये स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन ये असल में 100,000 में से कोई एक दो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लोग अक्सरियत ज़ाहिर वो नहीं मानेंगी, उसको सिली कहेगी या अजीब कहेगी कि खुदा एक अलग से एंटिटी नहीं है, जैसे आप कहते हैं कोई जैसा आसमानों में है, या कोई बड़ी ताकत है, या जिसने शुरू किया हो और फिर जो है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, लेकिन वो एक खुदा या भगवान या अल्लाह या कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो हम में ही है और हम ही हैं, और कुछ भी सॉलिड नहीं है। जैसे क्वांटम फिज़िक्स है, या जैसे साइंस जैसे कह रही कि जो भी आप जो देख रहे हैं वो आपके अंदर ही है। और इस तरह के जो भी पास्ट है या फ्यूचर है वो एक मेमोरी है, असल जो है वो अभी है लाइव। जैसे मैं अपने फेसबुक पेज पे है कि बी लाइव, प्रेजेंट में रहो, डोंट बिलीव किसी अकीदे में, किसी उसमें बाउंड्री में, किसी हद में बंद ना रहो, प्रेजेंट में रहो। तो प्रेजेंट में ना रहो तो इसका ये भी है कि भाई एक पैगाम भी है, जैसे मैं खुद इससे एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ कि आइलैंड में जैसे मैं था बहुत डोमिनेट हो गए थे मुझ पे लोग, और मैं ही क्योंकि अपनी उसका ज़िम्मेदार था, मेरी मेंटल कंडीशन वैसी थी। तो फिर अपने एक्सपीरियंस से और सुनने से, किताब भी पढ़ने से, आर्टिकल से, वो देखने समझने से अपना एक शऊर भी होता है कुदरती। तो ये सिली लगेगा ऐसा कि भाई, लेकिन इससे काफ़ी सफरिंग में आपको नहीं होगी कोई सफरिंग कि आप अगर कह रहे कि आप फोकस करो, प्लानिंग करो, ठीक है, लेकिन इस पे आप अगर कह रहे हो कि ये चीज़ हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा, तो फिर आप कभी नहीं होंगे। और पास्ट को सोचने के बजाय कैसा क्यों हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जैसे हमारे कहते जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन शायद वो उसकी स्टेट को ज़्यादा डीपली समझते नहीं।
تو یہ سارا پرسپیکٹیو کا معاملہ ہے، ایکسپیرینس کا بھی ہے، کیونکہ صرف ہوائی باتیں کرنا یا ایسی باتیں کرنا جو سننے میں اچھی لگے تو سمجھ وہی سکتا ہے جس نے ایکسپیرینس کیا ہو. تو یہ تو اس پرسپیکٹیو سے پر میں آ گیا، مطلب حامدی اور ان سے بھی اٹھ کے اور آگے، انسانیت سے بھی بڑھ کے اور آگے، کہ خدا ایک الگ اینٹیٹی نہیں ہے، وہ ہم میں ہی ہے اور ہم ہی ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ پریزنٹ ہے اور ابھی ہے اور لائیو ہے. جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں بس وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صوفیزم کا تو مجھ میں شروع میں ہی تھا ایک اثر، شروع سے ہی تھا، سو آہستہ آہستہ وہ تو یہ جو بھی باتیں ہیں جو میں بھی کر رہا ہوں یہ شارٹ فارم میں شاید میرے اندر پتہ نہیں 10-12 سالوں سے موجود تھی، اور کچھ بھی ایسے واقع ہوتے تھے تو میرے ذہن میں یہ چیزیں ابھر کے آتی تھیں، اور میں جیسے گھنٹوں بولتا رہتا تھا اپنے ساتھ، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے، ویس طرح ہے. اور پھر مجھ میں آیا کہ بھائی کیوں نہ میں چیزیں بولوں. یہ بھی میں 5-6 سال سے پلان کر رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ میں ساری چیزیں بولوں. آخر ایک پتہ نہیں جیسے وہ اب کوئی کلیم کرنا تو بہت صحیح بھی نہیں ہے، جیسے خدا نے کہا کہ بھائی میں کوئی چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں عیاں کروں لوگوں کو کے سامنے، اور اس طرح. تو میں پہلے بھی جو کٹر مولوی تھے ان کے ساتھ بحث کرتا تھا کہ بھائی خدا تو ہم میں ہے، جو صوفی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ وہاں بھی لوگ کہتے تھے نہیں کرے کہ نہیں ہے ایسا. میں نے کہا جب لکھا ہے کہ خدا تمہارے رگوں کے قریب ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا ہے اور شیرک سے بھی قریب ہے، تمہارے اندر ہے، جو صوفی تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہے. اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ بھئی وہ تمہارا ہاتھ بن جاتا ہے، تمہارا یہ بن جاتا ہے، خدا تمہارا جب تم بیعت کرتے ہیں تو یہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح وغیرہ. تو میں ان سے کرتا تھا. تو یہ ساری چیزیں پھر جب میں دیواروں پہ دیکھتا تھا شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بھائی ان کے تعریف میں یا ان کے بڑا مطلب ایک ان کی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی ایک مذہبی، تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یار اچھی بات لکھی ہے. لیکن بعد میں جب یہ مرڈر ہوا سلمان تاثیر کا تو مجھے بہت غصہ آیا ہے کہ یہ کیا ہے. اس طرح تو لوگ اور نفرت کریں گے مسلمانوں سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور اس کے نام پہ قتل کر رہے ہیں جس نے ایک کچرا پھینکنے والی کو بھی جو ہے وہ جا کے اس کی عیادت کی تھی. تو یہ تو ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہی، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کوئی گستاخی کی ہو. اس طرح کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی لیکن ان کو پھر مار دیا لوگوں نے، ایسے کٹر مذہبی جاہلیت اور گھٹیا اور نیچ ذہن کے لوگوں نے. خیر وہ بھی جب میں خامدی سے اوپر اٹھا ہوں، یہ باتیں کر رہا ہوں، تو وہ بھی مطلب کسی کا قصور نہیں ہے، وہ بھی ایک پوری اسکیم کا حصہ ہے. لیکن تب جب میں دیکھتا تھا پہلے خوش، لیکن یہ جب واقعہ ہوا سلمان تاثیر کا تو پھر میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ کس طرح کس کے نام پہ تم یہ قتل کرتے ہو. اور بعد میں جب کارٹون ہوئے تو کس طرح سنیماؤں کو جلایا اور ان کو دکانوں کو جلایا، پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا. کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، ایک ذہنی طور پہ تھکے ہوئے لوگوں کی ایک آرٹ ہے، ایک کیا کہیں اب ایک اس کو ایک اتنا وہ ایک سمپل اور نازک یہ چیز ہے جیسے سنیما ہو گیا. کوئی بہت سارے لوگ پہلے تو 70s میں 80s میں بہت رواج ہوتا تھا، فیملیز جاتی تھی فلمیں دیکھنے، بعد میں پھر مزدور لوگ یہ وہ جاتے تھے موویز دیکھنے. جو ایک صنیف بات ہے، ایک چھوٹی، وہ ایک بہت چھٹی تو نہیں کہنی چاہیے، بہت ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی آرٹسٹ ہی سمجھ سکتا ہے کہ سنیما کو آگ لگا دیا، اپنے سنیماؤں کو جلا دیا، ایسے ادبی ایسے آرٹ کے ایک نمونے کو، ایک پارٹ کو، ایک حصے کو. خیر تو پھر یہ جب اس طرح کے اور مرڈرز ہوتے رہے، مرشال خان کا ہوا، دوسرے
ایک جوڑے کو زندہ جلایا گیا، آسیہ کا کیس ہے، یا جتنے بھی پھر یہ ان کو بریلوی، یہ تو پوری ہسٹری ہے کہ پہلے وہابیوں کو پروپ اپ کیا گیا طالبانائزیشن، پھر ان کے کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر بریلویوں کو اکسایا گیا، جیسے اس پہ ممتاز قادری پہ ایک جماعت بنی، پھر اس کو ایک ایسی ایک حیثیت دے دی گئی اس پروٹیسٹ کے بعد جو فیض آباد میں ہوا، کہ ان کو سارے تحفظات مل رہے ہیں، اور وہ ایسے ہو رہا ہے جیسے وہ گورنمنٹ سے جیت گئے ہیں تھوڑے سے لوگ، اور انہی مجمع سے ایک آدمی آ کر اپنے پرنسپل، ایک اسٹوڈنٹ آ کر اپنے پرنسپل کو مار دیتا ہے۔ اتنی مطلب مذہبی طور پر یہ لوگ اتنا انسانیت کے طور پر اتنا گر گئے ہیں، اتنا، تو پھر مجھ میں پیدا ہو گیا یہ چیزیں، بہت غصہ آتا تھا، اور بہت یہ ساری چیزیں نکلتی تھی کہ میں یہ ساری چیزیں کہوں گا آخر، کیونکہ میں جس سے بھی بات کرتا تھا وہ پھر آپ میں پھر ایک ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے، خوف بھی، کہ آپ نے ایک بات کی ہے لیکن کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں ہے، ماننے والا نہیں، تو آپ لیکن آپ کو بات کرنی ہے، پہنچانی ہے کسی طرح، تو ظاہر اس کا کوئی، اب میرا کوئی ظاہر آگے میرے بالکل ارادے ہیں کہ میں ویب سائٹ بناؤں، اس پہ سارا کچھ دوں، جتنے بھی میں نے جمع کیے ہیں، کلیکٹ کیے ہیں، ویڈیوز، آرٹیکلز، وہ ساری اس طرح یوٹیوب چینل کھولوں جس میں ایک میں مذہب کی بات کروں، ایک میں پولیٹکس کی بات کروں، اس میں جو بھی حالات ہیں اس پہ بات کروں، تو یہ سب میرے ارادے ہیں، انشاءاللہ میں کروں گا ابھی صحیح، لیکن یہ کہ ایک سب شارٹ فارم میں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کچھ کو کہیں۔ اب میرا کوئی اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ مونیٹائزیشن کرنی ہے کہ پیسے بنانے ہیں، یا ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر بنتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو اٹس اوکے اور ناٹ، بٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اندر سے کچھ آتا ہے کہ آپ ایکسپریس کرنا ہے، یہ نہیں کہ لوگ سنیں گے یا اس کو ریجیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یا ایکسیپٹ کریں گے، بس کہنا ہے، مطلب آپ دبا کے نہیں رکھ سکتے۔ میں نے 10 سال یہ باتیں میرے اندر آتی رہیں گی، آخر میں نے کہا نہیں، میں نے اس کو ان باتوں کو کہنا ہے، مجھے کوئی شہرت نہیں چاہیے، میں بس ان باتوں کو کہوں، اب کچھ بھی ہو، چاہے لوگ کہیں یہ ایک اور پاگل پیدا ہو گیا ہے، عجیب سی باتیں کرتا ہے اور اس طرح، لیکن نہیں، میرے لیے سب سچ ہے، جو پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں وہ سب سچ ہے، اور جو عقیدہ کہ میں بھی بس باتیں کرتا ہوں وہ میرے لیے صحیح ہے، اور ہر کسی کے لیے جو بھی پرسپیکٹیو اس کا ہے وہ اس میں صحیح ہے۔ اب عامر لیاقت ہے یا یہ جو بھی لوگ ہیں، یہ مبشر لقمان ہے یا جیسے بھی، ٹھیک ہے، میرے لیے یہ بالکل انٹلیکچولی زیرو ہیں، گھٹیا ہیں، کوئی ان کی وہ اہمیت نہیں ہے، کوئی انہوں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، کوئی انہوں نے کچھ جیسے پڑھا نہیں ہے، جیسے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہیں، ہمیں سب پتہ ہے اور اس طرح ہے، ہم مذہب کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ کرٹیسائز کریں طارق فتح کو جو اتنے رینوڈ ہیں، ان کی کتابیں لکھی ہوئی، ان کا ہسٹری کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ان کی پرسپیکٹیو ہے، وہ جانتے ہیں سب کچھ، اور یہ لوگ آ کر ان کو کہیں، مطلب یہ اپنے حساب سے اپنی کنڈیشن کے مطابق صحیح ہے، اور میرے حساب سے یہ بالکل گھٹیا، نیچ، اور بہت، میں ان کو یہی ایسا ہی کہوں گا، شاید مسعود ہوگا یہ، کس طرح کے مطلب بالکل میں اپنے پرسپیکٹس میں ان کے اینٹی ہوں، لیکن اپنے حساب سے یہ صحیح ہوں گے۔ تو جس طرح شاید کوئی پروگرام آیا تھا، اور حالانکہ وہ جو اینکر ہے وہ بھی ان کے ہی ہے، ذرا سائٹ پہ، آرمی کے ہی سائٹ پہ، اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے کچھ شاید خلاف ہے یا نہیں ہے، لیکن مبشر لقمان اس کو کہہ رہا تھا جب وہ کوئی
کوئی صحیح بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار کیوں بور کر رہے ہو. تو یہ باتیں میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھیں اور پھر میں نے کہا تھا کہ ان کو کسی طرح مجھے کرنا ہے. سو میرا اسٹریٹجی یہ میں نے سوچی تھی کہ جو بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ دیکھنے کے بعد ہی شاید میں کوئی ٹریگر ہوتا ہوں اندر سے کہ بھائی یہ بولوں، اور وہ خود ہی بولتا بھی ہوں میں اپنے ساتھ کافی دیر تک، ایسا ہے تو پھر لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا ہے تو پھر یہ سچائی ہے اور یہ ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایسا کروں گا کہ کوئی کالم پڑھ کے جو بعد میں پھر مجھے اتنی ساری ذہن میں بات آتی ہے، کالم پڑھوں گا پھر وہ باتیں ریکارڈ کروں گا، یا پروگرام دیکھوں گا پھر وہ باتیں جو بھی میرے جمع ہیں یا جو بھی وہ کروں گا. لیکن اس لیے یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہے جس میں میں سارا کچھ مکس کر کے بریفلی کہہ رہا ہوں، اور آگے جا کے میرا ارادہ ہے کہ ہر ایک الگ الگ کالم پڑھ کے جو ہے اس پہ جو بھی میری، کیونکہ یہاں مکس باتوں میں بھی بہت ساری باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں یا مجھے کرنی ہے وہ مجھے یا یاد نہیں آ رہی ہیں یا میرے پاس اب ابھی ہے نہیں کرنے کے لیے. تو جس طرح میں آئرلینڈ میں جب آیا دیکھا کہ یہاں کے لوگ کس طرح وہ مذہب کو نہیں دیکھتے یا کوئی دیکھتے نہیں کہ کیا عقیدہ کیا ہے یا کچھ ہے، بس وہ انسانیت میں بلیو کرتے ہیں، قابلیت دیکھتے ہیں. ظاہر ہے لنڈن میں یا انگلینڈ میں پاکستانی منسٹرز بن سکتے ہیں، وہ عہدہ لے سکتے ہیں گورنمنٹ کا. اسی طرح یہ لوگ آئرلینڈ میں دیکھا کہ جگہ دی ہوئی ہیں قبرستان بنانے کے لیے، مسجدیں بنانے کے لیے، اجازت ہے ان کو. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. مذہب کے نام پہ بہت کرسچنوں کو کس طرح ان کی بستیاں جلائی جاتی ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے، ہندو کو کی طرح تنگ کیا جاتا ہے، کنورٹ کیا جاتا ہے. فورسڈ کنورژن کتنی بڑا مسئلہ ہے. باقی سوشل مسئلے سب سے بڑا آبادی کا مسئلہ ہے، اور لوگوں میں شعور نہیں ہے صفائی کے لحاظ سے. یہ جو ایک بہت اچھا پروگرام سبین احمد میں جو T2F ایک جگہ بنائی، بہت اعلیٰ کام کیا اس نے. تو وہاں پہ ایک ماں دھرتی پروجیکٹ کے نام سے کچھ لیکچرز ہوئے کہ کس طرح سویڈن میں جو ہے وہ بالکل 0% کچرا پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ تمام ریسائیکل کرتے ہیں بلکہ اور کچرا وہ امپورٹ کرتے ہیں. اور کراچی میں 12,000 ٹن پر ڈے پیدا ہوتا ہے، پھر بھی وہاں پہ کچھ ریسائیکلنگ ہے، ورنہ لوگ تو اس کے نیچے رہ رہے ہوتے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ کتنی ہے وہ باہر ملکوں میں، اور اسی طرح پاکستانی کو کوئی کی پالیسیز کو، آرمی کو یا مذہب کو یا کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایجنٹ ہے یا یہ ہے یا غدار ہے یا کچھ بھی ہے. پر میں تو اس وقت یہ سوچتا تھا کہ جب یہ لوگ یہاں پہ ان کے مندروں کو جلاتے ہیں، کرسچنوں کو بیچاروں بستیاں جلاتے ہیں، گجرا کا جو واقعہ ہوا یا دوسرے کتنا مائنورٹیز پہ کتنا ظلم ہوتا ہے پاکستان میں. تو اگر اسی ذہنیت کے لوگ یہاں پہ ہو تو ان کو بھی اتنا، مگر اس لیول پر اگر یہ آئیں تو یہ نہیں چھوڑیں ان کو بھی، یہ بھی جلا دیں مسجدوں کو، یہ بھی ان کو مار دیں. لیکن یہ بہت آگے ہیں، یہ 100,000 سال آگے ہیں، بہت سدھرے ہوئے، بہت آگے. ان کے کوئی بارڈرز نہیں بنائے ہوئے جو جس بارڈرز میں ہمارے لوگ بند ہیں، ہمارے ذہنی طور پر، شعوری طور پر. تو پھر بھی لیکن ذہنیت پاکستانیوں کی وہی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو مسجدیں دی ہوئی ہیں، آپ کو یہ ہوئے، تو یہ بھی جو ہے وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ان کا کوئی فائدہ ہے. ظاہر ہے وہ پاکستانیوں کی کنڈیشن ایسی ہے. اور دیکھیں ایک طرح یہ کرٹیسائز کرتے ہیں یہود و نصارہ، یہ سازش ہے. کون کیوں سازش کرے گا بھئی؟ یہ خوشحال ملک ہے، یہ کیوں
کیوں آپ کے خلاف کوئی گرم پانی کی طرف آنا چاہ رہے تھے؟ اور یہ سارا پروپیگنڈا کیوں؟ کوئی آپ بس آپ ایک چھوٹی سوچ میں قید ہو پاکستانی جو ہے، یا جو باہر رہ رہے پاکستانی ایک عجیب سوچ میں قید ہے. کیوں کوئی سازش کرے گا؟ یا آپ اپنے ہی سوچ کا شکار ہو، اپنے ہی مسائل میں گھرے ہو، فرسٹریٹ ہو. جس طرح ہم اسکول میں جیسے کوئی مطلب ایک اوپر اٹھ کے کہ بھائی سب ایکولی فرینڈشپ، جیسے لڑکوں سے دوستی لڑکیوں سے دوستی، تو وہ کوئی جن میں جو ہے وہ نہیں ہمت ہوتی تو کہتے تھے یار حوریں جو ہے نا وہ ایسی ہیں ویسی ہیں، ان کے سامنے تو یہ کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ایک انگور کھٹے والی بات. تو ایک فرسٹریشن جو ہے ہمارے ہاں، جیسے حسن نثار بات کرتے ہیں کہ بھائی ایک بندے میں ایک انٹیسٹائن ہے جہاں پہ وہ سارا ویسٹ جمع ہوتا ہے. ایک جگہ ہے ایسی، آپ اس کو گندا کہتے ہو ایک سوچ کے طور پہ، لیکن وہ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، وہ موجود ہے، اس کی ضرورت بھی ہے. اسی طرح آپ کے گھر میں باتھ روم ہے، آپ کتنا جو بھی وہاں پہ ایکسٹریکٹ کا جو بھی جمع ہوتا ہے گندگی ہے، لیکن آپ کی ضرورت ہے، وہ ہے. اسی طرح معاشرے میں جو پہلے منٹو افسانے لکھتا تھا یا وہ ظاہر کرتا تھا، وہ یہ جو بھی گندگی ہے اس کو چادر کے نیچے رکھ کے ہم لوگ چادر کو اوپر لگا دیتے ہیں. کتنے موضوعات ہیں جن کو ہم تبو بنا دیتے ہیں، ان پہ بات نہیں کرتے. اور تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ضروری ہیں، ایک مطلب معاشرے میں اس طرح کا ہونا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں کیا مدرسوں میں کہ زیادتیاں جو ہوتی ہیں، یا لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتیاں پاکستان میں جو ہو رہی ہیں، یہ ساری فرسٹریشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ اس طرح کا ایک ماحول نہیں رکھتے، یا جیسے کوئی ایک آپ انسان میں ایک انٹیسٹائن ہے، یا ایک گھر میں باتھ روم ہے، اسی طرح سوسائٹی میں ایسی جگہیں ہونی چاہیے جہاں پہ اگر آپ اس کو ایک برا سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ ہونا چاہیے وہاں پہ بندہ جا کے کچھ جو بھی. لیکن یہ ایک معاشرے کے لیے اس طرح ہیں کتابیں ہیں کچھ، آپ اس کو اگر اس پرسپیکٹیو کو سمجھنے چاہیں تو ضروری ہیں وہ چیزیں. ایک نیڈ ہے انسان کی، ضرورتیں ہیں. تو پھر یہ فرسٹریشن اور یہ پھر اسی سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر جیسے یہاں پہ ایک ماحول ہے کہ صبر ہمارے ہوتا ہے، صبر کا پھل. صبر اگر آپ اس کو اس طرح ذہنیت کو پھیلائیں، شعور کو پھیلائیں کہ آپ کو صبر کرنا ہی نہ پڑے. اب یہاں پہ لوگ جیسے کوئی جلدی نہیں ہے، اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو رک کے کہتے ہیں کہ بھئی پہلے آپ جاؤ، اور وہ خوشی سے کرتے ہیں. اس کو کوئی صبر، یا لائن میں خوشی سے کھڑے ہوتے ہیں، یا جتنی بھی دیر لگے لائن میں ان کو کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے. مطلب وہ صبر جسے ہم کہتے ہیں صبر کرنا چاہیے، وہ صبر بھی ان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی خوشی سے کسی کے لیے دروازہ کھول دیا، چلو بھائی جاؤ. آپ کسی کی مدد کرنی ہوئی تو اس کے ساتھ گئے. یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ پہنچنا ہے، ان کو 5-10 منٹ لگ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے وہ اس بندے کو وہاں پہنچانے کے لیے، یا اس کا کوئی کام کرانے کے لیے، تو اس کو مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور ان کے لیے کچھ یہ نہیں ہے، یا ایک جلد بازی کہ بھائی یہ ہو جائے وہ ہو جائے جلدی سے، پھر مجھے یہ کام ہے. پھر یہ سارا شعور اور اس پہ منحصر ہوتا ہے. تو یہ ساری فرسٹریشن ہے، یہ جو شعور کے مسئلے ہیں انسانی. تو جب معاشرہ آگے بڑھے گا، سدھرے گا، تو ظاہر ہے اس میں پھر چینجز آتی رہیں گی. تو میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ جب آئلینڈ سے میں واپس آیا تو ایک تو میں نے ان کو سنا لیو گورا، ایک چولاس.org ہے، سندیپ مہیشوری، ایلن ویٹس، ایک اور ٹولے ان کی کتابیں میں نے پڑھی. تو مذہب کے لحاظ سے میرا جو
یوں سمجھے کہ پہلے جو عقیدہ میرا تھا، جو اثر مجھ پہ تھا شروع سے صوفیزم کا، وہ جیسے اور بڑھ گیا، نروار ہو گیا، یا آگے آ گیا، یا ظاہر ہو گیا. اور ظاہر ہے اس کو پھر ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے کہ ہاں یہ جو میں مان رہا ہوں یا جو میں سن رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو اس ٹائم جب میں نے یہ کیس چل رہا تھا نواز شریف کا، تو اس وقت ظاہر ہے میڈیا بالکل کوئی ایک ہی طرف تھا. بس بعد میں جیو بھی بند ہو گیا تو پھر وہ ساری پالیسی ایک طرف. تو اس وقت ٹیگ ٹی وی اچھے پروگرام پیش کر رہا تھا. طاہر اسلم گورا کا بلا تکلف ہے وہ تو میں وہ کافی عرصے دکھ رہا تھا. ٹیگ ٹی وی پہ دوسرے کیا فرق پڑتا ہے، یا اس طرح 7 کانفرنس ہے، یا دوسرے کافی سارے ویڈیوز ہیں. اور پاکستانی چینلز پہ ذرا ہٹ کے میں ایک مذاق میں ایک سچی باتیں ہو جاتی تھی. تو جو ان کو پرسو کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہے. جب موازنہ کرتا ہے دوسرے پروگراموں سے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کے دکھا رہا ہے اور سچ کیا ہے. جب یہ پی ٹی ایم کے خلاف اتنا کچھ ہوا، پروپیگنڈا بلاگرز کے خلاف، تو تب اگر کوئی ان کو سنے عاطف توقیر اور یہ ٹیگ ٹی وی کے پروگرام اور بی بی سی کے تبصرے، کالم، وسط اللہ کا خاص طور پہ بات سے بات، تو وہ سارا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اور یہاں پہ جو پالیسیاں رہی ہیں ان کے مطابق پھر وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کیا ہے حقیقت، کیا ہے اور دکھایا کیا جا رہا ہے، اور عوام میں کیا چیز بڑا چڑھا کے پیش کی جا رہی ہے، جس کو اور ظاہر ہے وہ انہی طبقوں کے حق میں ہوتی ہے جو جس کے اسٹیکس ہیں، جو فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے.